जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिखरे मोती और सुन भी रहे हैं बिखरे मोती। और ज़ाहिर है आप लोग इस पर रब्ता करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रोग्राम के लिए जो राबता नंबर है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जिसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 0315 000 8824। और आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। जनाब इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जनाब जिन लोगों ने इस वक्त हमें ट्यून किया है, हम उन्हें बता देते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम बिखरे मोती है और बिखरे मोती में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या बात करते हैं और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है। जिन लोगों ने इस वक्त हमें ट्यून किया है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बता देते हैं। जनाब हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं, गुमशुदा बच्चे जो घर से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, उनमें जो है उनको ढूंढने में जो तमाम तर कोशिशें हैं वो हम उसमें बरूए कार लाते हैं। और इसमें एक बड़ा अहम किरदार जनाब रोशनी हेल्पलाइन का बहुत ज़्यादा है, जिनका नंबर है 1138 और पुलिस की कोलैबोरेशन से पुलिस और रोशनी हेल्पलाइन मिलकर इन बच्चों को तलाश करती है और उनके वालिदैन तक, उनके घर वालों तक जो है वो पहुंचाया जाता है। तो ये एक अपनी नौइयत का बड़ा अहम प्रोग्राम है, इसे ज़रूर देखा कीजिए ताकि आप लोग की नज़र से अगर वो बच्चे कहीं नज़र आए हैं तो ज़ाहिर है फिर आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं और वो भी नहीं कर सकें तो 1138 सिर्फ मिलाएं और बता दें। बाकी जो है रोशनी हेल्पलाइन का काम है, जो कि मेरे ख्याल में इस दौर हाजिर में रहते हुए जो ये काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा और फिर आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। आपका काम इतना है कि 1138 मिलाएं और बता दें, आगाह कर दें। तो जनाब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं दो बच्चे हैं, उनका भी हम तस्करा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो इन तमाम तरह केसेस को हैंडल करती हैं, रोशनी हेल्पलाइन से इनका ताल्लुक़ है और उनका फॉलोअप रखती हैं। बेसिकली जिसे कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो सारी इंटरेक्शंस हैं, जो सारी काविशें हैं वो इन्हीं के हाथों हो रही होती हैं। रुखसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुखसार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले आपको उन बच्चों के बारे में बता देता हूँ, फिर हम जानेंगे। सबसे पहले मौजूद हैं हमारे साथ अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद शाहिद। उम्र जो है वो 3 साल है और तारीख़ गुमशुदगी जो है वो 19 अप्रैल 2025 है। और साथ साथ जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम है एहसन आज़ाद वल्द मकबूल आज़ाद, उम्र 14 साल, तारीख़ गुमशुदगी जो है इनकी 10 मई 2025। ये बिल्कुल फ्रेश ही हैं ऑलमोस्ट। दुआ है कि ये बच्चे अपने घर को लौट जाएं, अपने वालिदैन को जल्द अज जल्द मिल जाएं। रोशनी हेल्पलाइन इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है, पुलिस इसमें काम कर रही है। रोशनी हेल्पलाइन और पुलिस जो है एक दूसरे के साथ ताउन से जो है ये सारा काम सर अंजाम दिया जा रहा है। रुखसार कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप जो आज केस लाई हैं, अब्दुल्ला नाम है, वल्द मोहम्मद शाहिद है, उम्र 3 साल है जी। 19 अप्रैल 2025 से ये बच्चा लापता है। बच्चा बड़ा क्यूट है, पहले दिखा देते हैं पहले अपने तमाम नाज़रीन को, फिर हम जानेंगे। ये हैं जनाब अब्दुल्ला, ये हैं अब्दुल्ला इनका नाम है, थाना चाकीवाड़ा लगता है। गुमशुदगी जो है वो लियारी से हुई है 19/4/2025 रात 10 बजे ये बच्चा जो है वो गुम हो गया है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके भी आप देख सकते हैं। ये वो बच्चा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एहसन आज़ाद की, वल्द मकबूल आज़ाद इनका नाम है, थाना मलीर कैंट, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 9, कराची। और 10 मई 2025 शाम 5:30 बजे से ये बच्चा
غائب ہے. تو بالکل اب ہم بڑھیں گے جناب رخسار صاحبہ کی جانب اور ہم بالکل بات کریں گے. رخسار عبداللہ ولد محمد شاہد، کیا معاملہ ہے ان کا، کیا معاشرہ ہے، کیسے غائب ہوا، گھر والوں کا کیا کہنا ہے، علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ بیسکلی اس ایج گروپ کا جو بچہ ہے جس ایج میں یہ فال کرتا ہے یہ ہے ڈپینڈنٹ چائلڈ. اور ڈپینڈنٹ چائلڈ کے باوجود اس کو انڈیپینڈنٹلی یہ موو کرتا ہے ریگولر بیسس میں. اب وہ ریگولر بیسس میں جب یہ موو کرتا ہے اور سیفلی واپس آ جاتا ہے تو والدین نے اس بات کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ان کو ہے کہ بچہ گیا ہے تو خود واپس بھی آ جائے گا. بیسکلی جب یہ گم ہوا ہے 19 اپریل کو رات میں یہ نکلا ہے. آپ دیکھیں اس کا ایج بریکٹ 3 سال کا بچہ ہے اور 2 گلی چھوڑ کے ان کے والد کی جو ہے وہ کوئی ہوٹل کی جو ہے دکان ہے وہاں پر یہ ریگولر جاتا ہے. رات کے 9 بجے اس دن بھی یہ گیا ہے اور کچھ دیر بعد اس کی بہن گئی ہے پیچھے اور والد سے کہا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو یہاں نہیں پہنچا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ ریگولر بیسس میں تو وہ جاتا ہے، روٹین ہے اس کی، وہ جاتا ہے اور آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ برا وقت بتا کے نہیں آتا. اس دن سے آج تک یہ بچہ لاپتہ ہے. تمام مین ہولز، تمام جگہوں کو سرچ کر لیا گیا ہے. تھانہ چاکی واڑہ میں اس کی FIR درج ہے بٹ اسٹل یہ بچہ انٹریسیبل ہے. تمام لسنرز اور ویورز سے ریکویسٹ کروں گی اس بچے کے پوسٹرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں تو فوری طور پر 1138 میں کانٹیکٹ کیجیے یا اپنے قریبی تھانے میں اطلاع دیجیے. اس کے جو اپوزٹ اگر ہم دوسرا کیس دیکھیں، بچہ مینیجیبل ایج گروپ کا ہے لیکن وہی ہے، میں لاسٹ ٹائم بھی شو میں ہم بات کر رہے تھے کہ گھر کے ماحول کے بارے میں، اس میں بھی کچھ ایسی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو فیملی کو لگا کہ بچہ پورے اسرار طور پر لاپتہ مسٹیریسلی ڈس اپیئرڈ ہے، لیکن جب وہ گم ہو گیا تو ان کے والدہ کو ریئلائز ہوا کہ ہاں میں نے اس کو کسی بات پر ڈانٹا تھا. اچھا، اس ایج گروپ کے جو بچے ہیں بات کر رہی ہیں احسان آزاد کی. جی میں اس کے ٹھیک ہے اپوزٹ اس کے احسان آزاد کی بات کر رہی ہوں. اس ایج بریکٹ کے جو بچے ہوتے ہیں زیادہ تر کسی کی بات سننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، مطلب ان کو ایگو ہرٹ ہوتی ہے ایک طرح سے، آپ یہ کہہ لیں. اگر آپ کو ان کو منع کرنا ہے تو کوئی ایک وے ہوتا ہے آپ کو ان کو کسی چیز سے منع کرنے کا. اب اس دن سے یہ والا بچہ جو ہے لاپتہ ہے. اچھا، دوسری بات ایک امپورٹنٹ اس کیس میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ جیسے کہ بلیف سسٹم کی ایک بات ہوتی ہے کہ عامر، پیر، بابا جو ہے وہ کچھ ایسی انڈیکیشنز کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ہے بچہ یا زندہ ہے یا جو بھی ہے. لیکن روشنی ہیلپ لائن کی جو ہسٹری ہے 25 ایئرس میں آج تک ایک بھی بچہ جو ہے وہ کسی عامر، پیر، بابا نے ریکور نہیں کروایا. سوری ٹو سے میں ان کے اپوزٹ بالکل بھی نہیں جا رہی، لیکن میں ایک ذریعے سے کامیابی نہیں ملی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے سر، ہمارے پاس جو دیکھا گیا ہے کہ ٹائم ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. ابھی انہوں نے انڈیکیشن کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئٹہ، ان کا والدین کا سارا فوکس کوئٹہ کی طرف موو کر گیا. اگر بچہ کراچی میں بھی ہوگا سر تو وہ ایک بلیف سسٹم کی بات ہے، جو لوگ بلیف کرتے ہیں وہ ان کا پورا فوکس کوئٹہ پہ جا چکا ہے. کل ہی ان کی فیملی سے دوبارہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ان کو بتایا گیا. اب جب ہمارے پاس یہ کیس رپورٹ ہوا تھا تو اس کی نہ ہی کوئی FIR درج تھی، نہ ہی وہ گمشدگی کے لیے گئے ہوئے تھے تھانے. ہمارے پاس رپورٹ ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے ان کی FIR کروائی. اب پولیس کے ایفرٹ بھی تب ممکن ہو سکتی ہے FIR کروائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو رپورٹنگ انفارمنٹ ہے وہ ان کا ساتھ دے گا سرچنگ میں. اگر انفارمنٹ کا فوکس کوئٹہ کی طرف چلا گیا اور پولیس کسی اور جگہ جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، کوئی اور جو ہے وہ پوائنٹ ہے، تو وہ تو فلفل نہیں ہو پائے گا. تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں، بلیف سسٹم کی بات اپنی ہوتی ہے لیکن جو صحیح وے ہے نا بچوں کو تلاش کرنے کا، پلیز اس پر فوکس کریں. بالکل اس پر فوکس کریں، اس پر ہم بات، ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. JPMC اسپتال رفیق شہید روڈ سڑک پر سیوریج کا پانی نکل آیا ہے جس کی وجہ سے دونوں اطراف ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. دوسری اپڈیٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب. یہ ہے کہ الیکٹرک آفس مدراس چوک جانب سچل گوٹ
روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. علاقہ مکین بجلی نہ ہونے پر بجلی کی عدم فراہمی پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بصورت دیگر متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے جہاں دوسرے سڑک پر ٹریفک کو ڈبل چلایا جا رہا ہے. شہریوں سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا انتخاب کریں اور ٹریفک ہیلپ لائن 1915 سے رابطہ کریں. ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. جناب ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں روشنی ہیلپ لائن سے رخسار صاحبہ، اور انہوں نے بتایا ان دونوں بچوں کے بارے میں. تو جو بات ہو رہی ہے احسن آزاد کی، تو احسن آزاد کی اگر ہم بات کریں تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر والوں کو یاد آیا کہ انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتا ہوں، آج بھی کروں گا کیونکہ نوعیت ہی ایسی ہے. میں ہر پروگرام میں یہی بات کروں گا، ریپیٹ ہوگی. آپ لوگ سوچیں گے ریپیٹ، تو بات یہ ہے کہ والدین بھی ریپیٹڈ یہی مسٹیکس کر رہے ہیں تو میں بھی ریپیٹ ہی کروں گا. اور وہ یہ کہ والدین کی مسٹیکس، والدین کی غلطی ہی اپنے بچوں سے محروم کر دیتی ہے. حالات و واقعات جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود آپ چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر 3 سال ہے، آلموسٹ 3 سال کا بچہ، وہ گھر سے نکل کے خواہ وہ بے شک گھر کے قریب ہی کیوں نہ ان کے والد کا ہوٹل ہو یا دکان ہو وٹ ایور، تو وہ وہاں آتا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں برسوں سے آ رہا جا رہا ہوگا، ظاہر ہے کافی وقت سے آ رہا جا رہا ہوگا، تبھی گھر والے جو ہیں وہ مطمئن بھی تھے. لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا کہ آج یہ بچہ غائب ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے تو دعا یہی ہے کہ یہ بچہ جلد از جلد اللہ پاک جو ہے وہ بازیاب کرائیں. روشنی ہیلپ لائن اس میں پوری کوشش کر رہی ہے. پولیس کس وقت کوشش کرتی ہے؟ جیسے کہ رخسار نے بتایا کہ پولیس اس وقت کوشش کرتی ہے جب آپ اس کی FIR درج کرائیں گے. اور یہ پیر بابا وغیرہ کے اس میں جو اگر آپ جاتے ہیں، بالکل آپ کا اعتقاد ہے، آپ بالکل جائیں، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں جائیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو راستہ دکھاتا ہے انسان اسی طرف جاتا ہے. یہ وہ گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس وقت آپ جہاں سے امید کی کرن نظر آتی ہے بندہ اسی طرف چل پڑتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. جیسا کہ رخسار نے کہا کہ 25 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور ان 25 سالوں میں کئی بچے ریکور بھی ہوئے ہیں. 12,000 سے زائد بچے ریکور ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی عامل پیر بابا نے کوئی ریکور نہیں کیا. 12,000 بچے روشنی ہیلپ لائن جو ہے وہ ریکور کرا چکی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیر بابا کی وجہ سے ریکور نہیں ہوا ہے. تو یہ آئی اوپننگ ہے، اس چیز کو سمجھیں اور اسی پر عمل کریں. جو وقت آپ اس طرح سے ڈھونڈنے میں لگائیں گے، اتنی دیر میں تو آپ کا بچہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. اس موقع پہ اپنے بہرحال ہوش و حواس تو نہیں رہتے، لیکن اس کو قائم رکھنا. ظاہر ہے اگر گھر میں والد ہیں یا والدہ ہیں، وہ بڑے ہیں، والدہ تو خیر اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ تو اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. لیکن جو باپ ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو فوکس کرے، جسے کہتے ہیں نا کہ حواس باختہ نہ ہو، اپنے اوسان خطا نہ کریں، اور سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، پرسکون رہیں. اور پرسکون ہو کر جو آپ فیصلہ کریں گے، یقین کریں وہی فیصلہ آپ کے بچے تک پہنچا بھی دے گا. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو غلط فیصلے لے رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، اس سے لامحالہ غلطی کا جو ہے وہ امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پریشانی میں انسان غلط فیصلے لے لیتا ہے اور اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے پہلے تو دعا کے بعد اپنی کوشش، اور اس کے بعد فوری پولیس اسٹیشن، اور پولیس اسٹیشن کے بعد روشنی ہیلپ لائن اور نمبر 1138. اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد آپ نے کوشش شروع کی، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نہ ملے. اگر آپ اس طریقے سے چلیں، پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور روشنی ہیلپ لائن بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا صبر کا دامن بھی پکڑنا ہوتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت صبر کہاں، کس ماں باپ کو، کس والدین کو صبر آتا ہے، لیکن وقت یہی کہتا ہے کہ صبر کریں. آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. صبر کریں، صبر سے کام لیں، تو تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اور بچہ اگر کہیں خود سے گیا ہوگا تو بھی آپ کو یاد آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں گے.
تو جو پرسکون ہو کر سوچتے ہیں اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے. فیس بک پر بھی کچھ فیملی ہماری ہے جو دیکھ رہی ہے، جس میں ہیں منصور خان صاحب. لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو والدین پریشان ہو کر فوری طور پر خود سے تلاش شروع کر دیتے ہیں، مگر پولیس میں رپورٹ یعنی کہ FIR درج نہیں کروانے سے کتراتے ہیں، اور اس ہچکچاہٹ کی کئی وجوہات جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور تاہم یہ سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کافی بڑا میسج لکھا ہے، بہرحال میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ جیسے کہ ہچکچاہٹ کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ پولیس کے رویے کا خوف ہے. اور بعض والدین ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پولیس انہیں ہی مورد الزام نہ ٹھہرا دے یا ان سے غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں. کچھ کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ FIR درج کروانے کے بعد قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی یا انہیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے. دوسری طرف معاشرتی دباؤ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ کئی والدین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر بات محلے یا رشتہ داروں تک پہنچی تو انہیں شرمندگی یا بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر اگر بچہ خود گھر سے ناراض ہو کر گیا ہو. اچھا، تاہم یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ کسی بچے کے لاپتہ ہونے پر فوری طور پر FIR درج کروانا نہ صرف قانونی حق ہے بلکہ اس سے بچے کی بازیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا. اور پولیس کی مدد کے بغیر بچے کی تلاش جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے، جبکہ FIR درج ہونے کے بعد پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر فوری کارروائی کر سکتی ہے. بالکل درست بات ہے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ خوف یا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے بغیر بروقت پولیس سے رجوع کریں تاکہ ان کا بچہ جلد از جلد محفوظ طریقے سے واپس آ سکے. بڑی انہوں نے تو ہمارے پورے پروگرام کا احاطہ کر دیا، اور میں شکریہ ادا کروں گا منصور خان صاحب آپ کا کہ بڑی سیر حاصل آپ نے گفتگو کی. اور میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی اور اس کیس کو بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہا کہ اس میں سراسر غلطی بچی کی نہیں ہے، والدین کی ہوتی ہے. کیونکہ والدین جو ہے نا وہ ایک ہی لکڑی سے اپنے سارے بچوں کو ہی ہانک رہے ہوتے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ سارے بچے ایک جیسے ہیں. سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی گھر میں اگر 4 بھائی بہن ہیں یا 5 بھائی بہن ہیں، مینٹالٹی سب کا مزاج الگ ہوتا ہے، سب کے سوچنے کا مزاج الگ ہوتا ہے. بھائی سارے بچوں کو آپ کو گھر میں بریانی پسند ہے؟ نہیں ہے. سارے بچوں کو قورمہ پسند ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور سارے بچوں کو سبزی پسند ہے؟ نہیں ہے. کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے. تو اسی طرح والدین کو چاہیے کہ آپ ہی کے بچے ہیں بٹ مزاج الگ ہے، ان کے سوچنے کا زاویہ الگ ہے. آپ اپنے کس بچے کو کس طرح اس کو سمجھانا ہے یہ آپ سے بہتر باہر والا بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ بچپن سے لے کر آپ نے اسے پالا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، اب چونکہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو اس میں آپ گم ہو جاتے ہیں یا اپنی کوتاہیاں دکھانے لگتے ہیں. میں تو برملا کہوں گا کہ کوتاہی ہے یہ والدین کی جانب سے کہ بس ٹھیک ہے جی، اب زندگی گزرے گی تو ایسے ہی گزرے گی، ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کوشچن یہ ہے کیوں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اگر آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے تو پریشانی کس کو ہو رہی ہے؟ کون پریشان ہے؟ آپ ہی پریشان ہیں. کسی کا کچھ نہیں جا رہا. جس وقت آپ یہ اگنور کرتے ہیں، مجھے افسوس ہے اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عبداللہ ہے عمر 3 سال ہے یار. 3 سال کے بچے کو والدین کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ حالات ان کو پتہ ہے. چلو اسے کوئی لے کر نہ گیا ہو، خود ہی کہیں چلا گیا ہو، ابھی تک تو کچھ نہیں پتا نا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے گم ہو جاتے ہیں اور پھر پریشانی کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. عابد امیر صاحب ہیں، لکھتے ہیں کچھ الگ سی بات ہے لیکن سوال تو ہے، جو بچے کورٹ میرج کرتے ہیں گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی، کیا وہ بھی رابطہ کرتے ہیں روشنی ہیلپ لائن سے؟ اور ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی ان کے سوال کا بہت اچھا سا جواب ہے. ریگولر بیسس میں کیسز ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے جی. تو جو آپ لوگ تو بچوں کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر اس طرح کے کیسز کو بھی فیس کیا ہی ہوگا. بالکل ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی بچہ مسنگ ہے، بچہ یا بچی مسنگ ہے، اور دین جو ریکوری ہوتی ہے تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شادی کر لی اس بچے نے یا بچی نے. بچیوں کے کیسز کو انفارچونیٹلی ہمارے پاس میٹر آف شیم سمجھا جاتا ہے.
والدین کی جانب سے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایکویلٹی رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ جو انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب میں دیتی چلوں کہ بچے جب پاکستان میں جو سندھ کے اندر بچوں کی شادی کی جو ایج ہے ڈیفائنڈ ہے، وہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہو یا بچی، وہ شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ انڈر ایج شادی کرتا ہے تو پھر لیگل وے میں جب تک اس کی ایج شادی والی نہیں ہو جاتی وہ شیلٹر میں رہتا ہے، دین جو ہے اس کے بعد کا جو پروسیس ہے۔ اسی طرح پنجاب میں جو 16 سال کی ایج گروپ ہے وہ شادی کر سکتی ہے بچی۔ تو اگر انڈر ایج میں بچہ یا بچی شادی کر لیتا ہے اور والدین چاہتے ہیں بچہ یا بچی کو لینا، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بچی جہاں پر ہے وہ خوش رہے، اور ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا اگر کہہ دیں کہ میری بچی تو ابھی چھوٹی ہے اور وہ شادی نہیں کر سکتے، شادی کی اس کی عمر نہیں ہے، تو پھر والدین کے اس کے مطابق ایک لیگل وے میں بچی اس وقت تک والد کے پاس یا اگر رہنا چاہے تو، یا شیلٹر میں وہ تب تک رہے گی جب تک اس کا ایج بریکٹ شادی کے ایج بریکٹ کے حساب سے نہیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو بیان ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا والد کے ساتھ، تو پھر وہ رہ سکتے، جیسے کہ 2022 کا آپ لوگوں کو بہت موسٹ ہائی لائٹڈ کیس تھا زہرا کا، رفع عام سوسائٹی۔ یس تو اس کیس کے وہ بھی بچی جو ہے وہ انڈر ایج تھی، لیکن پنجاب میں کیونکہ ایج ایسا بھی ہوتا ہے سر کہ سندھ کے بچوں کو پتا ہے، جیسے کہ پنجاب میں ایج بریکٹ ڈیفائنڈ ہے، یس تو وہاں جا کے کر لو، یس وہاں جا کے کر یہ ایج لے لیتے ہیں۔ یس واہ بھائی واہ بھائی، کر سندھ کے بچے بڑے چالاک ہو گئے۔ تو ان کو نہیں، ان کو تو وہ تو بچے کا تو مائنڈ تو سر ڈیولپ ہو رہا تھا، ان کو جو ایکچوئل میں گائیڈ کر رہا تھا وہ بیک بہائنڈ تو کوئی اور ہوتا ہے نا، obviously یس، تو وہ اس طرح سے پھر ریکوری ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چالاکی جو ہے وہ کسی کے والدین سے ان کی امیدیں چھین لیتا ہے، اور ان کی خواہشیں چھین لیتا ہے، ان کے ارمان چھین لیتا ہے۔ تو یہ عذرائے تفنن ایک بات کی تھی، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ وہ کراچی میں کریں یا پنجاب میں جا کے کریں، وٹ ایور ویئر ایور یو گو، بٹ دس پریکٹس از ویری رانگ۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ اور والدین کو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے لازمی تذکرہ کریں، اور والدین کو چاہیے کہ جب بچے آپ سے تذکرہ کر رہے ہوں تو اس پہ غصے کا اظہار نہ کریں۔ آپ کو بے شک غصہ آ بھی رہا ہو تو اس کا اظہار نہ کریں، اسے سنیں، تحمل کے ساتھ سنیں، دل بڑا کر کے سنیں، اور پھر اس کو جانچیں، پھر ملیں، بات کریں۔ کیا پتہ یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ دونوں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، فیملی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین سنتے ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، بات چیت کریں، نہیں سمجھ میں آئے پھر اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ بھیا وہ لڑکا یا وہ لڑکی مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، یا ہماری فیملی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، یا وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا پھر اس پر تحقیق کریں، بات کریں، منع کرنے سے پہلے کوشش کریں، ملاقات کریں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر کوئی ایک دوسرے کو پسند بھی ہے تو یہ میری ایک انفرادی رائے ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا، اپنے والدین کو ضرور بتانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے والدین کو بتائیں، خود سے فیصلے نہ کریں، کیونکہ انسان جو جس ایج میں آ کر یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ عقل کل وہی ہے اور جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن میں آج بھی آپ کو بتاؤں یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ والدین بڑے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے دنیا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پالا ہوا ہوتا ہے، اچھے برے کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ ظاہر ہے جو آپ کو پسند ہو اور وہاں سے انکار ہو رہا ہو، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ یار گھر والے منع نہ کر دیں، یہ مسئلے نہ ہو جائے، وہ مسئلے نہ ہو جائے، میری تو اس سے شادی نہیں ہوگی۔ پیرنٹس بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ نہیں دیکھ پاتے۔ ہم چاہے جتنے بھی چالاک ہو جائیں، والدین رہتے ہیں، اور والدین ہر اینگل کو دیکھتے ہیں۔ والدین ہی جو فیصلہ کریں گے، وہ دنیا کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، والدین 4 چیزوں سے اوجھل بھی رہتے ہیں، لیکن جتنی معلومات ان تک ہوتی ہے اس تناظر میں بھی اگر وہ فیصلہ ہاں یا نہ میں دے دیں تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور والدین کی رسپیکٹ جو ہے وہ آلویز، والدین اگر غلط بھی کریں تو میں ان تمام بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر یہ بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ والدین کی باتوں کو فالو کیا کریں۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ
اگر ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ والدین آپ سے نفرت کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اچھا بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات شاید اس وقت سمجھ میں آئے، بلکہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی، لیکن جو بچے سمجھ جاتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، لیکن جو دیر میں سمجھتے ہیں تو وہ اپنا نقصان بھی کر چکے ہوتے ہیں. اور نقصان کس صورت میں ہو رہا ہوتا ہے؟ جس ایج میں آپ پہنچیں گے نا 35-40، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا، یا جب آپ بچے والے خود ہوں گے نا تو پھر اولاد کا درد پتہ لگے گا. جب آپ کی اولاد آپ کو تنگ کرے گی نا تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ ہمارے والدین کیسے کرتے تھے اور ہم کیا اس کے اگینسٹ میں کرتے تھے. سمجھ آئے گی لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے اس وقت تک. اس لیے میں آج اور ابھی اس وقت جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لیجئے اور اپنے والدین سے ناراض ہونا چھوڑ دیجیے. اور والدین سے گزارش ہے کہ بیجا نہ ڈانٹیں اپنے بچوں کو، ورنہ پھر بچے باغی ہو جاتے ہیں. اب وہ دور نہیں ہے کہ جو 30-35 سال پرانا یا اپنے والدین کا، کہ والدین تو ہماری امائیں جو ہیں وہ کرتی یہ تھیں بھائی کہ وہ جو روٹی جس سے بیلتے ہیں نا وہ بھی پھینک کے مارتی تھیں، اور جو ہاتھ میں آتا تھا وہ پھینک کے مار دیتی تھیں. تو اس وقت کا دور، اس وقت میڈیا عام نہیں تھا، چیزیں اتنی کامن نہیں تھیں، سہی جاتی تھیں، مار بھی کھا لیتے تھے اور پھر امی کے اندر ہی گھس جاتے تھے، انہی سے پیار کرتے تھے، انہی سے لاڈ کرتے تھے. اور باپ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ باپ بھی مار رہے ہیں لیکن باپ سے پھر جو ہے آپ لاڈ کر رہے ہیں، بابا یہ چاہیے، ابو وہ چاہیے، یہ دلانا ہے وہ دلانا ہے. اب وہ ماحول نہیں رہا، نہ وہ وقت رہا. میڈیا نے ہر کچھ سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس والے فیز سے نہ جوڑا کریں کہ ہمارے والدین نے یہ کیا تھا. چند باتیں ضرور ہیں جنہیں آپ بالکل کوٹ کریں اور کہیں جو صحیح بات ہے، جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، کوٹ کریں بیٹا کہ میرے والدین نے کیا تھا، ہم بھی یہ کریں گے اور آنے والے دنوں میں تم بھی یہی کرنا، اور وہ اگلی نسل کو یہ بتائے کہ آپ بھی یہی کرنا. چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں. بیسکلی ہم اس وقت، میں تھوڑا سا بول اس لیے رہا ہوں اور رخسار سے بھی میں اس بات میں رائے ضرور لوں گا، پروگرام کا وقت بھی کم رہ گیا ہے، کہ چند باتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو آج تک بچوں کو آج بھی کہی جاتی ہیں ان گھرانوں میں. بہت سے گھرانوں میں ایسا ہے آج بھی، میرے گھر میں بھی یہی ہے کہ جب رات کا دسترخوان لگتا ہے نا تو آپس میں کسی کی ناچاقی بھی ہے نا تو وہ لازمی دسترخوان پہ ساتھ بیٹھے گا. اس کا غصہ جس لیول کا بھی ہے، کھانے پر دسترخوان پر ساتھ بیٹھنا ہے، وہیں گفتگو بھی ہوتی ہے، سب کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں. گھر کے والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہیں، باپ ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ سنتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں کو کیا تکلیف ہے، گھر میں کیا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے. یہ رواج قائم کریں اپنے گھروں میں. میں نے تو کیا، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کریں. اور کوئی بھی برتن اٹھا کر نا الگ الگ کمروں میں جا کے کھانا کھانا چھوڑ دیں یار. اس کا نقصان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے. اور آپ، مطلب میں ایک چیز کی روایت ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ تو نبی کی سنت بھی ہے، تو غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے فائدے ہی ہیں. تو بہرحال جناب، میسیجز کا سلسلہ جاری ہے. عابد امیر صاحب یہ ہیں کہ کچھ الگ سی بات ہے لیکن سوال تو اچھا، یہ تو کورٹ میرج والی بات ہو گئی. اور پھر لکھتے ہیں عابد امیر صاحب، رضوان بھائی میرا سوال ہے کہ محترمہ سے روشنی ہیلپ لائن والے اسکول میں بھی اپنی پروگرام کرتے ہیں اور سمر ویکیشن ہے، تو اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے روشنی ہیلپ لائن کی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں عابد امیر صاحب کہ کیا میڈیا آپ کا ساتھ دیتا ہے بچوں کو تلاشنے میں یا انفارمیشن شیئرنگ میں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا یا نیوز چینل؟ تمام میڈیا کا سپورٹ ہے سر. اور اس کے علاوہ میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جتنی بھی میڈیاز ہیں ان سے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں. نہ کہ صرف کیسز رپورٹ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو سرچنگ میں. دوسری چیز یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ بالکل بچوں کی اسکول ٹریننگ کی جاتی ہے، بچوں کے اویئرنیس سیشن کیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی کس چیز میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ویکیشنز قریب ہے، تو سر ویکیشن سے پہلے جو ابھی ایگزامس کا جو آن گوئنگ ایک وہ سیزن چل رہا ہے، بڑا مشکل وقت ہے بچوں پہ اس وقت. جی، تو اس میں بھی ہمارے پاس مسنگ کا ریشو اپ ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے جس بچے کے جس پیپر میں تیاری نہیں ہوگی سر، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا انیشیٹ لے چکا ہوگا. تو ابھی سے ہی ہمارے پاس مسنگ کا ریشو جو ہے وہ اب
اور لیول پر پہنچ چکا ہے. ابھی تو سمر ویکیشن باقی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گی اسپیشلی ڈپینڈنٹ چائلڈس کے لیے کہ والدین جہاں اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی, ٹیوشن گوئنگ بچے ہوتے ہیں اور بچے بہت کیچی ہوتے ہیں, ہر چیز کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اپنا جو چلتے پھرتے ہوئے ہی گھر پر ہی اگر اسکول گوئنگ نہیں بھی ہے تو اس کو اپنا کانٹیکٹ نمبر, اس کو اس کا نام اور اس کے والد کا نام پتہ ہونا چاہیے, وہ رہتا کہاں ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی خدا نہ خاصا ضروری نہیں ہے سر کہ جو ہر بچہ ہے وہ کڈنیپ ہو رہا ہو. بہت سارے بچے راستہ بھٹک جاتے ہیں اور جب وہ راستہ بھٹکتے تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ویئر اباؤٹ تو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے. تو اگر ابھی سے جو اگر کوئی ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہیں اور اگر کوئی بھی والدین مجھے دیکھ رہے ہیں, سب سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ ٹیچر کا ایک بہت بڑا رول کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. مائی سیلف سب کے جو ہے وہ انیشلی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, پہلے پڑھایا جاتا ہے پھر ریٹن وے میں آتا ہے وہ. بالکل. تو اس میں ہی آپ جو ایک کانٹیکٹ نمبر کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ بچوں کو یاد کروا دیں. ایٹ لیسٹ کانٹیکٹ نمبر یاد کروا دیں. کانٹیکٹ نمبر اگر آپ یاد کروا دیں گے نا, بچہ کسی کو بھی ملے گا نا سر تو وہ آپ تک سیفلی پہنچ سکتا ہے. ظاہر ہے رابطہ نمبر بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو ٹرین کیجیے. جو بچے نومیرک جو عادت پڑھ سکتے ہیں, گنتی جنہیں آ چکی ہے, ظاہر ہے 3-4 سال کے بچوں کو تو نہیں آئے گی, لیکن اگر وہ بچہ آپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی 10-20 تک اس کی کاؤنٹنگ اگر اچھی ہے تو آپ اس وقت سے ہی اس کو سکھانا شروع کر دیں, کیونکہ بچہ بہت زیادہ ہفتہ 10 دن لے گا, آپ اس کے سامنے ریپیٹ کرتے رہیں اس کو نمبر یاد ہو جائے گا. اور ایک بات اور میں آپ لوگوں سے خدا را دستبستہ گزارش کروں گا, جو یہ سیل فون ہے اور یہ موبائل فون ہے نا, یہ لوگوں سے رابطے کے لیے ہے. والدین کو چاہیے کہ جب آپ کے بچے باہر ہوں تو موبائل فون کو اپنے گلے سے لٹکا لیں. موبائل کہیں ہے, خود کہیں ہے. یہ اگر آپ نے کر دیا, آپ اپنے حساب سے چیزوں کو آپ پلانڈ رہیں ہر چیز سے, کیونکہ برا وقت کہہ کر کسی کے ساتھ نہیں آتا. اب وہ بچہ اگر فون کر رہا ہے اور آپ وٹ ایور آپ باہر کپڑے ڈال رہی ہیں, کچن میں کھانا پکا رہی ہیں, یا آپ واش روم میں ہیں, یا پڑوسی سے بات کر رہے ہیں, وٹ ایور, اور وہ بچہ آپ کو فون کر رہا ہے یا کروا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ جب تک آپ کے بچے باہر ہیں تمام پریکاشنز کو اپنے پاس رکھیں. موبائل فون رابطے کے لیے ہوتا ہے, وہ تکیے کے نیچے رکھنے کے لیے نہیں ہوتا. فون پر اٹینٹو رہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کسی وقت کسی کو کیا ضرورت ہے, کس کو کیا بات کرنی ہے, یہاں پر لازم ہے کہ وہ آپ کا فون ہے. لیکن میں نے رخسار میں ابھی دور حاضر میں دیکھتا ہوں یہ خواتین نے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ فون کرتے رہیں. میرے سامنے کی بات ہے, میرے فرینڈز بھی ہیں, میں دوست بھی ہیں, میں نام نہیں لے رہا لیکن میرے فرینڈز ہیں. اب میں انہیں بہرحال اپنے حصے کا کام کر دیتا ہوں, اپنے حصے کا دیا روشن کر دیتا ہوں, بتاتا ہوں, کہتا ہوں. سامنے فون بج رہا ہوتا ہے, نہیں اٹھاتے. میں کہتا ہوں اٹھا لو, نہیں. میں نے بھائی کون کس مشکل میں ہوگا, اس کے پاس بیلنس نہیں ہوگا, کسی انون نمبر سے اب انون سے ٹھیک ہے, انون سے یا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ بزی ہیں, جیسے کہ میں بہت بزی ہوں, تو میرا واقعی میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں. میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں سم ٹائم مس کر دیتا ہوں, لیکن یہ سم ٹائم ہوتا ہے, ونس اپون اے بلو مون کہہ لیں آپ, جو کہ ایک میرا حق بھی ہے. لیکن میں روٹین میں نہیں کرتا. بیٹر وے یہ ہے سر کہ جو آپ سے کالز مس ہو رہی ہیں کسی وجوہات کی وجہ سے, آپ کال بیک ضرور کریں. آپ کال بیک ضرور کر لیں. چلے آپ نے جینوینلی اس وقت اس کو نہیں دیکھا, لیکن میں دیکھتا ہوں سامنے فون بج رہا ہے, نہیں اٹھا رہا, میں کہتا ہوں اٹھا لو, نہیں. تو یہ تو خیر طریقہ صحیح نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی کون ہے بھائی آپ, ایک بات ہے. بہرحال جناب, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور ہمارے آج کے جو بچے تھے وہ میں نے پروگرام کے آغاز میں دکھا دیے. عبداللہ ولد محمد شاہد, عمر ان کی 3 سال ہے, تاریخ گمشدگی ان کی 19 اپریل 2025 ہے. دوسرا بچہ ہے جس کا نام ہے احسان آزاد ولد مقبول آزاد, عمر 14 سال, تاریخ گمشدگی ان کی ہے 10 مئی سے 2025. ٹھیک ہے. روشنی ہیلپ لائن سے رخسار ہمارے ساتھ موجود تھیں. روشنی ہیلپ لائن اور پولیس دونوں ایک دوسرے کے باہمی اشتراک سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں.
والدین سے گزارش ہے بلا خوف و خطر پولیس اسٹیشن کا دروازہ کھٹکھٹائیے، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، آپ کا ساتھ دیا جائے گا، آپ سے کوئی غیر ضروری سوالات نہیں ہوں گے. ہاں جو ضروری ہیں وہ تو پوچھے جائیں گے نا. بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کا لخت جگر چلا گیا ہے، اگر کراس 2 کویشچن ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جب آپ کلیئر ہیں ہر چیز سے تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پولیس کسی کو اس طرح نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں افواہیں بھی ہیں. آپ تھانے جائیں بلا خوف و خطر جائیں، اور وہاں نہیں جاتے. ویسے تو وہاں جانا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ کا کام نہیں بنے گا، یہ تو بات طے ہے. اگر آپ FIR نہیں کرائیں گی پولیس ڈھونڈے گی کیسے؟ اور 1138 ایک ایسا نمبر ہے، فوری طور پر ڈائل کریں. ایون ہے کہ آپ اگر تھانہ آپ کے علاقے سے دور ہے تو سب سے پہلے 1138 ملائیں، راستے سے ہی ملائیں، تھانے جاتے بھی ملا دیں اور انہیں بتا دیں. روشنی ہیلپ لائن اور پولیس کے اشتراک سے جو یہ کام ہو رہا ہے بہت اپریشیٹڈ کام ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جتنے لوگوں نے پروگرام کو سنا، دیکھا، رائے دیا، میں ان کا تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں. رخسار آئیں، ان کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے لخت جگر کا خیال رکھیے. باہر سے آ کے کوئی نہیں سکھائے گا. اپنے لخت جگر کو اپنے گلے سے لگا لیجئے. شیر کی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے بچوں پہ. وہ زمانہ نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے گزار دیا. وقت اور حالات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، بدل چکے ہیں، بدل رہے ہیں، اور اب تو روز کی بنیادوں پر بدل رہے ہیں. اب وہ دور نہیں رہا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہے. اپنے میزبان رضوان باسط کا پروگرام بکھرے موتی سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.